अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आप हमें अपने देश से देख रहे हैं या पहले से ऑलरेडी किसी बाहर की कंट्री में सेटल्ड हैं। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो उस खास मौजू के ऊपर कर रहे हैं जिस मकसद के तहत हम बाहर के मुल्कों में आने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे देशों से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ एशियन कंट्रीज से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बहुत पुराने वक्तों से चला आ रहा है। लोग तरक्की के लिए, अपनी बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए या वो चीज़ें जो उन्हें अपने मुल्क में ज़रा यानी कि जिसको वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो समझते हैं कि वो बाहर के मुल्कों में जाकर वो चीज़ें उनके लिए आसान और अर्ज़ां हो जाएँगी, ईज़िली अफ़ोर्डेबल हो जाएँगी। उन चीज़ों तक उस ज़िंदगी की उन तमाम आसाइशों की उन रसाइयों के लिए हम अपने देशों से बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? कि हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तक़बिल हासिल हो जाए। तो ये ट्रेंड जो है ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है और ख़ास तौर पर हम क्योंकि हम जिस कंट्री से, जिस रीजन से बिलॉन्ग करते हैं तो हम उसी रीजन की बात करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में भी चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन वहाँ के भी जो नेशनल्स हैं, पूरी दुनिया में आपको दिख जाते हैं, कहीं न कहीं होते हैं। हमारे जो लोग हैं यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका मकसद कोई ख़ास मेयार ज़िंदगी को हासिल करना ही है। क्योंकि चाइनीज़ जब अपने वतन को छोड़ते हैं, तो उसके पीछे उनका भी मकसद कोई रिसर्च, कोई मज़ीद तालीम हासिल करना भी होता है। जो एजुकेशन का जो निज़ाम है हमारे यहाँ, जो लोग चाहते हैं हायर क्वालिफ़िकेशन हासिल करना, तो वो बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि अपनी कंट्री में वो तालीम जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं या स्टूडेंट्स जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो उस तालीम को अफ़ोर्ड नहीं करते या वो मेयार तालीम का वहाँ उनको मिलता नहीं है जिसकी तलाश में स्टूडेंट्स बाहर आते हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स का बाहर आने का मेन मकसद अच्छी तालीम और तरबियत के साथ-साथ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी है। यानी हमारे दिमाग इस बात पर बिल्कुल फ़ोकस्ड हो चुके हैं, हमारे ज़हनों में ये बात बैठ चुकी है कि जब तक हम मुल्क को छोड़ेंगे नहीं और मुल्क से बाहर नहीं जाएँगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी वजह ये है कि इस दौर में जो हमारे जो अच्छे जो दिमाग हैं, इसमें हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, उनका ज़्यादातर ज़ोर इसी बात पर होता है और बाहर के मुल्क जो होते हैं, उनको भी हमसे अच्छे इंटेलिजेंट और स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। यानी या तो हाईली क्वालिफ़ाइड हों या फिर वो स्किल्स उनको आती हों जो उनके कंट्री में उनको नहीं मिल रही हों। तो लिहाज़ा हमारे स्टूडेंट्स, हमारे वो तमाम लोग जो अपने मुल्कों में तालीम हासिल कर चुके हैं और जॉब्स करते हैं, लेकिन वो जॉब वाले जो हमारे अफ़राद हैं, चाहे वो उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जो हाईली प्रोफ़ेशनल्स हैं या जो कम तालीम याफ़्ता लोग हैं, वो किसी किस्म की भी जॉब करते हैं। इस पे काफ़ी तफ़सीली हमारी पहले भी कई दफ़ा बात हुई है, लेकिन आज जो मकसद है वो ये है कि बाहर आने का मकसद मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना ही है। तो आज मैं उन लोगों से मुख़ातिब हूँ कि जिनके ज़हन बाहर आने के लिए फ़ोकस्ड नहीं हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो तो अपनी तगो-दो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से हमारी बात उन तक पहुँच रही है, तो मैं अपने उन देखने वालों से इस वक़्त एड्रेस कर रही हूँ कि जो सोचते नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी ही कल्चर का हिस्सा हैं, अपने मुल्क में रहते हैं, अपने ही एजुकेशनल सिस्टम से वो चाहे मुतमईन हैं या नहीं हैं, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ उनको अपने वतन में किस हद तक हासिल हैं या नहीं है, लेकिन वो मुल्क से बाहर निकलने का नहीं सोचते। तो मकसद ये है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है और हम यहाँ पर इस वक़्त डाटा पे अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो बड़े-बड़े शहर हैं हमारे देशों के, मिसाल के तौर पर इंडिया के जो शहर हैं, मुंबई या दिल्ली, यानी ये वो सिटीज़ हैं इस कंट्री के या पाकिस्तान के जो अगर आप ले लें तो कराची, लाहौर, ये बड़े सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ से बाहर के मुल्कों में आने का रुझान बहुत ज़्यादा है। जबकि बड़े सिटीज़ में जो भी मौक़े होते हैं, चाहे वो तालीमी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, चाहे वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, कंपैरेटिवली वो दूसरे शहरों से करके बहुत बेहतर होती हैं। तो जब बड़े शहरों से जैसे मैंने बताया मुंबई और कराची और दिल्ली और लाहौर, ये बड़े शहर हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के। तो जब हम डाटा पे नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि हर 30 में से
3 افراد پہلے سے پہلے باہر کے ملکوں میں سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں، یعنی سیٹلڈ ہیں، اور ابھی مسلسل یہ رجحان بڑھ رہا ہے. تو لہٰذا جب بڑے شہروں میں یہ رجحان اتنا زیادہ ہے کہ بڑے شہر کے لوگ اپنی تعلیمی معیار سے یا تو مطمئن نہیں ہیں، یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اپارچونیٹیز کم ہیں، یعنی تمام لوگوں کو وہ اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی وہ اپارچونیٹیز. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام اس طرح سے وہاں کوالیفائڈ نہیں ہو پا رہے ہیں، جو بھی وجوہات ہیں. لیکن جب بڑے شہروں کو اتنا ہم دیکھتے ہیں اور ان کا رجحان کس طرف ہے، کس کنٹریز میں ان کو جانے کا جو ایک رجحان ہے یا شوق ہے، ولولہ ہے، وہ وہی والے کنٹریز ہیں. جی ہاں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، یہ پورا ہمارا ریجن جو ہے جہاں پہ ہم بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، یورپین ریجن، یورپین یونین کے کنٹریز، آسٹریلیا اور گلف کنٹریز. اچھا، گلف کنٹریز میں لوگ زیادہ تر جاب اپارچونیٹیز کے لیے جاتے ہیں، اور یہ جو کنٹریز ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا، وہاں پر بھی اسٹوڈنٹ جانے کا رجحان ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہے، کیونکہ خاص جو اسٹوڈنٹس کی جو اٹریکشن ہے وہ ان کنٹریز کی طرف ہے جن کو ہم بہت ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں، اور وہ ہیں بھی. تو ان کا معیار تعلیم بھی بلند ہے، تو وہاں آنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے اپلائی ہوتے ہیں، جاب ویزے اپلائی ہوتے ہیں، لوگ اپنی پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں یہاں آنے کے لیے. تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، مینلی کیا وجوہات نکلی، مطلب ان تمام ڈسکشن کے بعد ہم کس پوائنٹ پر پہنچے، اور آپ بھی ایگری کرتے ہیں میرے ساتھ. اچھا، یہ بات میں پھر یہاں پر بیچ میں کہہ دوں آپ سے کہ آپ کا جو بھی آپ کے کمنٹس، آپ کی جو رائے ہے وہ ہم تک ضرور آنی چاہیے. آپ ہماری بات سے کس حد تک متفق ہیں، کس حد تک ایگری کرتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. تاکہ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہمیشہ جواب دیتی ہوں، تو لہٰذا آپ کے کمنٹس، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ویلیو رکھتی ہے. اور آپ ضرور مجھے اس بارے میں اپنے کمنٹس دیجیے کہ جب باہر آنے کا جو رجحان ہے، باہر کے ملکوں میں، باہر کے دیشوں میں جو آ کے جاب کرنے کا، یا ایجوکیشنل جو سسٹم کی ترقی کی وجہ سے لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس بھی چاہتے ہیں کہ پھر آنے کے بعد وہ اپنے دیش واپس نہ چاہیں، بلکہ ان کو یہیں پہ جاب مل جائے. تو ایک مین ریزن کیا ہوئی، جو مین ریزنس کیا نکلی؟ پہلا فیکٹر اپنے دیش کو چھوڑنے کا، بہتر تعلیمی مواقع. دوسرا، بہتر جاب اپارچونیٹیز. تیسرا، یعنی کہ اس کا حصول کیا ہوا ان دونوں یعنی کہ بہتر تعلیم، بہتر جاب، کس وجہ سے؟ ایک بہترین، جس کو کہنا چاہیے معیار زندگی، وہ کمفرٹیبل لائف جو ہمیں اپنے دیش میں بمشکل ہی حاصل ہو سکتی ہے، یا چند لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. یعنی ہر کنٹری میں، ہمارے ملکوں میں، ہم جس ریجن سے ہم بلونگ کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ ہو گیا، ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، وہاں معیار تعلیم بھی اس درجہ سب کو حاصل نہیں ہے، یعنی اکثریت محروم ہے اس اعلیٰ تعلیم سے. اور دوسری بات، جاب اپارچونیٹیز جو ہے وہ کم ہے. اس حد تک جتنی محنت کی جاتی ہے اس حد تک ان کو اس کا معاوضہ نہیں ملتا، یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک اچھی تعلیم رکھنے والا انسان بھی باہر کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے ملک میں کچھ سیٹسفیکشن کی کمی ہے. باہر کی دنیا میں زیادہ اچھا معیار زندگی، زیادہ اچھی اپارچونیٹیز اور زیادہ بڑی سیلری کی وجہ سے ہے. تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے، بہتر میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، بہتر ایجوکیشنل سسٹم کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی بہتر تعلیم کے لیے، زیادہ تر ملکوں میں جو شروع کی جو تعلیم ہے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 10 تک، وہ فری ہوتی ہے. یعنی جب آپ گریڈ 10 سے بچہ نکلتا ہے، اسٹوڈنٹ نکل جاتے ہیں، جب وہ اپنا گریڈ 12 بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو جس بھی یونیورسٹی، جس بھی لائن کو، جس بھی فیلڈ کو چننا ہوتا ہے، اس حساب سے ان کے لیے آسانیاں ہیں، وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. لون دیتی ہے گورنمنٹ، اور بہت سی ایسی تعلیم ہے جو کہ فری بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا میں نے اس پر بھی کئی دفعہ آپ کو معلومات دی بھی ہے کہ جرمنی میں آ کر جو لوگ اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ یہ فری یونیورسٹیز کی تلاش ہوتی ہے جہاں پہ تعلیم فری ہوتی ہے. صرف یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ زبان آپ کو سیکھنی پڑتی ہے، لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، اور اگر آپ انگلش میں چاہتے ہیں، انگلش میں بھی کورسز ہوتے ہیں اس کنٹری میں بھی. تو پوری دنیا میں ایک رجحان ہے باہر کے ملکوں میں آنے کا جاب کے لیے، اور سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں. بہت سارے ہمارے کنٹری سے لوگ گئے ہوئے ہیں جو بالکل ہمیشہ کے لیے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہوئے ہیں، جن کا واپس آنے کا بھی ارادہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا رجحان ہے کہ یہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر بات ضرور ہونی چاہیے. ہمیں آپ کی رائے چاہیے کہ کیا اس میں
کیا اس میں پازیٹیو کتنے پہلو ہیں باہر آنے کے اس رجحان میں اور نیگیٹو کتنے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس وقت جو ویڈیو کا جو شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے مقصد میرا یہی ہے کہ میں آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ وہ لوگوں سے بھی میں اپنے ان دیکھنے والوں سے بھی میں اس وقت ایڈریس کر رہی ہوں جو باہر آنا چاہتے ہیں اور جو نہیں آنا چاہتے اور کسی بھی وجہ سے وہ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ کی رائے اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ہم پر زیادہ اس بات کو کلیئر کریں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں. تو ہم اس ڈسکشن میں ایکسپلور کیا کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رجحان ہے ملکوں کو چھوڑنے کا وہ کن فیکٹرز کی وجہ سے ہے، کیا ریزنس ہے اس کے پیچھے، اور جو لوگ نہیں آنا چاہتے ان کے پاس کیا پوائنٹس ہیں اپنے دیش کو نہ چھوڑنے کے اور وہ کیوں اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ دو علیحدہ ذہنیتوں کی بات ہے. یہ ڈسکشن سوال کو جنم دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں، اچھا جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف اپنے لیے، جیسے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بھی اپنے ملکوں کو، اپنے دیشوں کو کچھ نہ کچھ اپنے گھر والوں کو جب منی ٹرانسفر کرتے ہیں تو فورن ایکسچینج کی شکل میں ان کے اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک فائدہ تو یہ نظر آ گیا ملک سے باہر آنے والے لوگوں کا. دوسرا یہ کہ ان کی اپنی لائف سٹیبل ہوتی چلی جاتی ہے، جاب اپورچونٹیز کی وجہ سے معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لائف نارملی بالکل آبویس ہے کہ آپ کا گراف اوپر ہی کی طرف رہتا ہے. اس کو آپ، اس فیکٹ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ جب بھی کمنٹ کریں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں لائف کو بہتر کرنے کے اپارچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں، مواقع زیادہ ہوتے ہیں، وہاں معیار زندگی آٹومیٹیکلی ریز ہو رہا ہوتا ہے، انکریز ہو رہا ہوتا ہے، گراف اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو معیار زندگی تو آبویسلی بلند ہوتا ہے دیش سے نکل کر، ایک عام آدمی کے لیے بھی. اس کے لیے اتنی اپارچونیٹیز ہیں کہ ہائیلی اسکل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا ایک مین پاور، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے دیشوں سے نکل کر ان کنٹریز کی طرف جس وقت آ رہی ہے تو ہم اس بارے میں یہ سوچنے کا اور سوال کرنے کا اور کمنٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا معیار بلند ہوا. کیونکہ میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو پہلے آئے ان کنٹریز کی طرف لیکن اس کے بعد بالکل دل برداشتہ ہو گئے. اس پہ بھی میں علیحدہ کسی وقت آپ سے تفصیل سے بات کروں گی. بہت ساری میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ جو آنے کے بعد ایک دم سے وہ بالکل چٹپٹ آ گئے، لیکن جب رہے اور کام کیا تو ایک دم زندگی ان کی بالکل سٹیبل ہو گئی. تو لہٰذا یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک ہے کہ اس پر ایک کمپلیٹ آپ سے ڈسکشن ہوگی کسی دن. اس کے لیے تھوڑا سا وقت زیادہ چاہیے ہوگا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی کہ کون سے وہ لوگ تھے جو یہاں ان ہمارے آئے، ان دیشوں کی طرف، ان کنٹریز کی طرف آئے، اسٹیبل ہوئے. ان لوگوں کے ناموں کے حوالے سے میں آپ سے ضرور یہ بات کروں گی کہ وہ پہلے بالکل ہمت ہار چکے تھے لیکن جب رہے اور محنت کی تو آج وہ لوگ کامیابی جو ہے اس کی بلندیوں پر ہیں. تو بہرحال آپ نے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے، اپنے کمنٹس دینے ہیں آپ نے کہ کیا وہ فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہاں سوال آپ سے ہے، یہاں تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اس ڈسکشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں. اور جو لوگ نہیں آنا چاہتے ان کے بارے میں آپ کی کیا ریزنس ہیں، جو نہیں آنا چاہتے وہ کیا ریزنس دے کر خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ دونوں علیحدہ پوائنٹس ہیں، دو علیحدہ سوال ہیں جس پر آپ کی رائے ہمیں درکار ہے. آپ ہمیں کمنٹس دیجئے، ہمیں رائے دیجئے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت. پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر ہمیشہ سے دیکھتے ہیں تو ہم واقعی آپ کے بہت مشکور ہیں. رکھیے اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے پریوار کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دیش کا بہت سارا خیال. ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.